अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, मुल्क की सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर चुकी हैं और इलेक्शन से कबल जिस गहमा गहमी का तज़किरा किया जा रहा था कि वो मिसिंग नज़र आ रही है और गुज़श्ता इलेक्शंस के मुकाबले में बहुत कम नज़र आ रही है, अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस जो ही करीब करीब आते जा रहे हैं वैसे ही इस इंतखाबी मुहिम में तेज़ी नज़र आने लगी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुकी है और काफ़ी अरसे से कर रही है और ख़ासे जारहाना अंदाज से कर रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने अपनी बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कल से किया है। ताख़ीर से शुरू करने की नाज़रीन बहुत सी वजूहात बताई जा रही थी। पहले तो ये कहा गया कि इस ताख़ीर की वजह यह है कि नवाज़ शरीफ के कुछ केसेस क्लियर होने हैं जिसकी बिना पर जो है इसको लेट किया जा रहा है, लेकिन बाज़ हलकों की तरफ से ये भी कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ चूँकि नून लीग के मामलात सेटल हो गए हैं इसलिए नवाज़ शरीफ साहब इसकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे और वो इस वक्त जो है वो खासे पुरएतमाद नज़र आते हैं और इसी वजह से वो जलसे जुलूस करने के बजाय एक डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं और वो डिफरेंट स्ट्रेटजी ये है कि जोड़ तोड़ की जा रही है, सियासी पार्टियों को और लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। और हमने देखा भी कि नवाज़ शरीफ साहब जिस तरह से मेल मुलाकातें करते हुए नज़र आए, बलूचिस्तान में एक्टिव नज़र आए, सिंध में एक्टिव नज़र आए और पंजाब में तो वो एक्टिव हो चुके हैं और अब बाकायदा सियासी मुहिम का भी आगाज़ कर दिया गया है। क्या हकीकत है इन सारे हलकों की तरफ से जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है और जो बयानात दिए जा रहे हैं किस हद तक इसमें सदाकत है, इस पे बात करेंगे। दूसरी तरफ जो पीटीआई है वो शदीद ये शिकायत करती जा रही है कि उसे रैलियों की इजाज़त नहीं दी जा रही, जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं दी जा रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। मगर ये शिकायत तो एक तरफ, पीटीआई जो है वो इस वक्त शदीद किस्म की अंदरूनी तकसीम का शिकार भी नज़र आ रही है, क्योंकि अंदरूनी इख्तलाफात इस वक्त खासे वाज़े भी होते जा रहे हैं और गहरे भी होते जा रहे हैं। किस हद तक सदाकत है, क्या पीटीआई अपनी सेंट्रलिटी जो है वो खो रही है और क्या मज़ीद मुश्किलात से दो चार होने का पीटीआई का वक्त आ गया, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि जो इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है नून लीग ने, मरीम और बिलावल जो है वो आमने सामने आ गए हैं और बिलावल की स्ट्रेटजी इस वक्त ये नज़र आ रही है कि वो मरीम नवाज़ को टारगेट कर रहे हैं और जो मरीम नवाज़ है वो इमरान खान को टारगेट करती हुई नज़र आ रही हैं। क्या देख रहे हैं आप? सियासी माहौल एक दफ़ा गर्म हो चुका है। चलिए मैं मरीम से शुरू करता हूँ, सारी बात तो नहीं हो पाएगी। देखिए, पंजाब है 53% पाकिस्तान की कौमी जो हुकूमत बनी, अब 53 की हम बात करते हैं। ये मेरी राय, आप डिसएग्री कर सकते हैं। यहाँ पे नून के लिए कोई पॉलिटिकल चैलेंज, इनफैक्ट अगर कोई मकबूलियत जिस पार्टी की है वो पीटीआई की है। अब वो पार्टी अब अपना इंट्रो सुन लें, निशान उनके पास नहीं है, पार्टी उनके पास नहीं है और 202 मुकदमात हैं बानी जो सोर्स ऑफ मकबूलियत है। और मैं आगे जाके बात करूँगा जो नज़र आ रहा है जो उनके साथ होना है, गारंटीड है कि जो जब भी इलेक्शन 8 को हों, जब भी हों, बानी जो है वो जेल में होगा और अंबार लगे होंगे केसेस के। ये कहानी ख़त्म होगी। अब उनके, आप बताएं आपका मुकाबला किससे है? आप में एनर्जी की ज़रूरत क्या है? जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं हैरान हूँ, कोई बात ही नहीं कर रहा, दो इतने इंटरेस्टिंग इसमें एस्पेक्ट आ रहे हैं कि जिसकी वजह कि मरीम पंजाबी कहते हैं ना, हमने सुती बैठी रहे घर, तो उसको करने की क्या ज़रूरत है? वो क्या है? सबसे पहले आपकी जो मखसूस सीटें हैं उनको बोलते हैं 60। जब आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इस पर कोई शक नहीं कि पीटीआई मकबूल है, ये मैं कोई मजाक नहीं बात कर रहा, मैं एज एक एनालिस्ट बात कर रहा हूँ। मगर भाई आपकी मकबूलियत का फ़ायदा ही कोई नहीं, आप पार्टी नहीं है, आपका निशान नहीं है, आपकी 60 सीटें तो बगैर किसी वजह से मर गई, तो बेनिफिट किसको जाएगा? नून लीग को जाएगा। में तो वो एक्साइटमेंट क्या है, चैलेंज क्या है? पहली बात। दूसरी बात, इससे भी जो नई डिबेट शुरू हो गई है वो ये हो गई है कि मैं आज इलेक्शन कमीशन से एक दो दोस्त जो है उनसे पूछा, मैंने कहा यार अगर आपने उनको निशान नहीं दिया इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा इसका मतलब है कि टेक्निकली ये पार्टी सिलेक्शन का हिस्सा नहीं है। अब ज़रा देखिए, मैं आपको जो खबर जो एक बहस आपसे शुरू करने लगा, अब यहाँ पे हाइपोथेसिस ये है कि आज़ाद लोग जीतेंगे, हम बता देंगे ये मेरा बंदा है, तो वो फिर 3 दिन होते हैं आपके पास पार्टी में, आप पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। ये मैं लीगल बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। जो मुझे इनसाइड समझ आई, उन्होंने कहा जनाब जो पार्टी को निशान नहीं मिला इसका मतलब है कि आप इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है, लिहाजा आप किसी कानून के तहत, ये अभी मैं बार बार राय कह रहा हूँ, इसको फैक्ट नहीं लेना, आप पीटीआई में शामिल नहीं हो सकेंगे। 60 सीटें आपकी पहले चली गई पैदा होने से पहले, और एक नई अजाब आप पे आ रहा है कि शामिल हो सकते हैं कि नहीं सकते। मुझे बताएं कि कौन सा प्रेशर है मरीम पे परफॉर्म करने का, कौन सी उसने तकरीरें करनी है, कहाँ उसने गला फाड़ना है, कौन सा मंजूर देना है, उसकी जेब में है पंजाब। बाकी सारी कहानी आपने बता दी है, स्टैब्लिशमेंट भी उनके साथ है, पहले दिन से वो लेवल प्ले फील्ड की बात कर रही है, वो बात ही कर रही है कि हमारे साथ 2018 में जो ज्यादती हुई सारी बराबर हो गई है, नवाज शरीफ बाहर है, चेयरमैन अंदर है, उस पर
کیسز ہیں اس پہ کیسز ختم ہو گئے ہیں, تو کہانی تو بالکل کلیئر ہے. تو یعنی رانا صاحب جو مریم نواز ہیں وہ بلا مقابلہ جیتنے کی توقع کر رہی ہیں, اور اس وقت تو وہ وزارت اعلیٰ کی امیدوار بھی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات ایمانداری سے بتاؤں, وہ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ وہ لیٹ انہوں نے شروع کی, وہ ویٹ کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی اس الیکشن سے بالکل طور پہ نکل جائے تو پھر وہ اپنی کمپین شروع کریں. اچھا, نواز شریف کی کلیئر ہونے والا معاملہ نہیں تھا, وہ تو پہلے ہی ہو گیا تھا, وہ تو ان کے آنے سے پہلے ہی کلیئر ہو چکا تھا. وہ تو اتمام حجت کے طور پہ یہاں پہ عدالتوں نے تھوڑا سا وہ کیا. ادروائز یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تمام عدالتیں میاں نواز شریف صاحب کو بری ہونے کا سرٹیفکیٹ لندن بھیج دیتی کہ جی آپ تشریف لے آئیں, ہم لندن آپ کو یہ بھیج رہے ہیں کہ آپ بری ہو چکے ہیں. تو اصل چیز یہ تھی کہ اس کے باوجود الیکشن میں پی ٹی آئی موجود تھی, بلہ موجود تھا, جو اصل خوف تھا. اب وہ بلہ ملک جیسے بتا رہا ہے کہ چھین گیا اور ختم ہو گیا اور یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا. اب انہیں ذرا یہ پتہ ہے کہ اب میرا کوئی وہ نہیں ہے, اب میں ذرا کر سکتی ہوں. لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا, اگر ان حالات میں بھی فیئر الیکشن ہو گئے نا تو مسلم لیگ نون تیسرے نمبر پہ ہی آئے گی, چاہے اکیلی کیوں نہ کھڑی ہو. دوسرے پہ کون آئے گا؟ کوئی بھی آئے. مسلم لیگ نون اکیلی بھی اگر الیکشن لڑے نا, کوئی دو جماعتیں بھی نکال دے, تب بھی دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ آئے گی, پہلے پہ نہیں آ سکتی. اور مجھے یہ ڈر ہے دوسرے پہ آ سکتی ہے. آپ نے تیسرے کہا نا, تو مجھے ذرا ہوا کہ چلے میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے میں کہا چلو دوسرا کر دیں, آپ کے دل کو زیادہ ٹھیس نہ پہنچے, اس لیے میں کہا ذرا تھوڑا سا ملک صاحب چلے اوپر لے جائے. ملک صاحب کے دل کی بھی پوچھ لیں کہ وہ الیکشن میں نے تو ٹھیکہ لیا ہوا دلوں کا سب کا, باقی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب آج جو انہوں نے خطاب کیا نا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی گھوس بیٹھیوں نے لاہور پہ قبضہ کر لیا تھا, اور نون لیگ نے اس پہ دوبارہ قبضہ واپس لے لیا ہے. یہ گھوس بیٹھیوں نے نا لاہور کے تمام حلقوں سے انہیں الیکشن میں ہرایا تھا. کوئی یہ لندن سے ڈیل کر کے آگے نہیں لاہور بیٹھے تھے, انہوں نے الیکشن کے اندر ایک ایک حلقے سے ان کو ہرایا تھا, ان گھوس بیٹھیوں نے. ان گھوس بیٹھیوں نے معصوم خان کا تاریخ کا پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ لاہور میں کیا تھا. ان گھوس بیٹھیوں نے تمام تر ریاستی حمایت اور شفقت کے باوجود ان گھس بیٹھیوں نے میاں نواز شریف صاحب کا لاہور میں استقبال نہیں کیا تھا, جو پھر آپ کو مجبوراً ڈائریکٹ مینار پاکستان لانا پڑ گیا تھا انہیں. آپ یہ گھس بیٹھیے نہیں تھے, یہ عوام کے ووٹ کی طاقت تھی, اور یہ انہیں سمجھنا پڑے گا. یہ جو عوام کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں نا کہ جی وہ گھس بیٹھیے تھے اور یوں تھے وہ تھے, اس سے نکل آئیں. جو میں کہتا ہوں نا نون لیگ تو اب اکیلی بھی لڑے تو تیسرے نمبر پہ آئے, میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا. اگر عوام نے اس دن باہر نکل آئے اور نکلنے کے بعد بیلٹ پیپرز کے اوپر ڈبل اسٹیمپ کر دی اور رزلٹ یہ آیا کہ اتنے ووٹ پڑے نہیں جتنے مسترد ہو گئے, تو یہ اس سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا, ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. الیکشن کمیشن جو ہے اس کو تو ویسے ہی غش پڑ جائے گا, کیونکہ وہ کہے گی کہ ہمارے تمام تر اقدامات کے باوجود بھی عوام جو ہے ان میں شعور زندہ ہے. چلیں ملک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا. ملک صاحب بتائیں کہ جو 2018 میں ہوا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ عوام کی طاقت تھی جو اس وقت جو ہے وہ خان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, اور بمقابلہ نون لیگ لاہور اور پنجاب جو ہے وہ خاص طور پر اس سے کلین سویپ ایک طرح سے پی ٹی آئی کو کرایا گیا؟ اگر تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو عوام کہتی ہیں تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر آپ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کردار نکال لیں 2018 کے الیکشن میں, تو پھر تو عوام جیتی ہے. حالت تو یہ ہے, وہ تو رانے کا کام ہے, وہ تو دوسرے تیسری پوزیشن پہ کر دے, میں تو کی کر سکنا جو مرضی کہہ دے. خان خود یہاں سے رہا لاہور سے, اور یوں اچھا ساری دنیا اس کو پٹھان ہونے کے والے سے کچھ, ہی از 100% بائی برتھ لوہری ہے, لاہور تو ہر گیا. پھر پنجاب اسمبلی میں اکثریت کس کی تھی 2018 میں؟ حالانکہ بچے کو پتہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب سارا وہ دودھ کے نہائے گیا اور اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں, ہم جو تھے وہ آج بھی وہی ہیں. تو وہ 2018 میں سارا کر آگے بھی پنجاب اسمبلی میں اکثریت کس کی تھی؟ نون کی. پنجاب میں لاہور میں نہیں عمران جیت سکتا, میں وہ بات کر رہا ہوں. اب جو آپ بات کر رہی ہیں مریم کی, اس میں میں تو دیکھ رہا ہوں اس کے لیے تو ستی خیریں ہیں. بلکہ وہ مجھے ہمارا پروڈیوسر جب پروگرام ہم بنا رہے تھے اس نے بڑی مزیدار خبر شیئر کی. اس نے کہا ملک صاحب آپ کو یاد ہے توسا میں ایک سونے کا وہ ملا تھا, تاج ملا تھا مریم کو. مریم بیسیکلی نا اس میں ایک اٹریکشن ہے, ایک پولیٹیکل, ایک تو ایج ہے, پھر ایک زمانے میں, اور ایک کروڑ پولر ہونے کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں اندر سے وہ جانے اور اس کا رب جانے, ایک زمانے میں وہ تھوڑی دیر کے لیے مسلمان ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ یار اسٹیبلشمنٹ کے آگے کھڑی ہوئی تھی. اور پاکستان خاص طور پہ پنجابی جو کریکٹر ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے, پنجابی ہر اس بندے کو پسند کرتے جو طاقتور کے آگے کھڑا ہوتا ہے. طاقتور کے آگے نہیں, رنگ بازی نہیں, طاقتور کے آگے کھڑا ہو. مریم اچھی تھی یا بری تھی یا پلانٹ تھا,
ایک وقت میں 2019-2020 میں وہ کھڑی ہے, اس نے جلسے کیے, کروڑ اکٹھے کیے. اب اسی لیے تو میں بتا رہا ہوں کہ آج اس کو بھینس کا بھی تحفہ مل گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جلسہ ہو تو وہ پتہ لگے کہ 2-3 ہزار اس کے بعد بھینسیں اکٹھی ہو گئی ہیں, بکریاں اکٹھی ہو گئی ہیں, اتنے تحفے ملے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو اتنی انرجی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جہاں تک جو الیکشن ہے اس کے لیے اس نے تھوڑا بہت دال چاول پکا لی ہے, نہیں اس نے چھوٹے موٹے دال چاول پکا لی. انہوں نے کہہ دی جی تعلیم کی ضرورت ہے, صحت کی ضرورت ہے. آج نواز شریف نے بھی بیان دے دیا کہ ایمرجنسی لگائیں گے, اکانومی ایشو ہے. کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے, آپ 75 سال کے کسی الیکشن کی کمپین لے لیں, الفاظ لے لیں, اللہ کا شکر ہے مہنگائی ختم کریں گے, لوگوں کی آواز بنیں گے, اس دفعہ انقلاب لیں گے, لاہور کو پیرس بنا دیں گے, بے روزگاری ختم کر دیں گے, مکان 1 کروڑ بنا دیں گے. وہ ساری اسٹیٹمنٹ وہیں کی وہیں ہیں, اس نے ریپیٹ کر دی ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. تو رانا صاحب جو بلاول ہیں وہ اس وقت نظر آ رہے ہیں. ویسے تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ایک ٹائم پر ہم نے دیکھا کہ بھینسیں جو ہیں وہ فروخت کی گئیں, لیکن آج جو ہے وہ بھینسیں اکٹھی بھی کی جا رہی ہیں. تو اس پہ میں آپ کا پوائنٹ چاہوں گی. لیکن دوسری طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول ہیں وہ ایک اینٹی نواز مہم چلا رہے ہیں. کیا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی تو چونکہ آؤٹ ہو چکی ہے, تو جو اینٹی نواز ووٹ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے وہ اس کو گین کرنے کی کوشش کریں, تو کیا ایسا پاسبل ہوگا؟ پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, بلکہ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہیں بھینس کا تحفہ ملا. دیکھیں بیسیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں ہماری طرح ایک سادہ زندگی گزارتی ہیں. مجھے بھی اگر کبھی موقع ملے تو میں بھی توشہ خانہ سے پائنیپل ضرور کھاؤں, کیونکہ میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں. تو چلو اچھا دودھ بھی مل جائے گا ان کو پینے کے لیے, تو کچھ مسائل ان کے حل ہوں گے. لیکن نا مجھے ہنسی آتی ہے, تو اب بھینسیں اکٹھی بھی تو کرنی ہے نا, وزیر اعظم ہاؤس میں چاہیے بھی تو. میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں پہ جو ایک میں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے گھر کی اور کاروبار کی ساری رجسٹری لے آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ رجسٹری اور یہ سب میں میاں صاحب آپ کے نام کرتا ہوں, میں لے کے آیا ہوں. اور پھر میاں صاحب نے چیک کر کے کہا تھا کہ ہاں بالکل صحیح ہے, یہ سارا کچھ. کوئی سونے کا تاج دے دیتا ہے, کوئی بھینس دے دیتا ہے. ان لوگوں کو اپنے ارد گرد بھوکے مرتے ہوئے لوگ نہیں نظر آتے. یہ تو لوگوں کا پیار ہے نا. کن کا؟ لوگوں کا پیار ہے جو اس صورت میں, جو تحفوں کی صورت میں جو ہے وہ دیتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں. میں اس پیار کے اوپر بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیار صرف طاقتوروں کے لیے ہے. ان کے ارد گرد جو بھوکے لوگ مرتے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی نہیں ہے. تو جن لوگوں نے جو یہ بات کی کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں خاص طور پر وہ طاقت کو سلام کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے. نہیں میں نے کہا لیڈر اس کو پسند کرتے جو طاقتور کھڑا ہوتا ہے. نہیں میری بات سن لینا, ملک جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اور یہ اٹ سیلف پنجابیوں کے لیے ایک سوال ہے کہ کیا ہم چڑھتے سورج کے پجاری لوگ ہیں؟ کیا پنجاب پہ جو یہ دھبا لگا ہوا ہے کہ یہ طاقتور کو سلام کرتا ہے, اور جو افغان سے آتے تھے ان کے لیے دروازے کھول کے کہتا تھا کہ آپ دلی چلے جائیں اور ہمیں کچھ نہ کہیں, کھانے کھائیں اور یہاں پہ آسائشیں جو ہیں وہ انجوائے کریں, تو کیا ہم اب یہ تسلیم کر لیں کہ جو پنجاب ہے وہ اس کا ہمیشہ سے یہ رول رہا ہے کہ وہ طاقتور کے آگے بچ جاتا ہے؟ میرا تو خیر دل نہیں مانتا اس بات کو, لیکن ملک اگر یہ کہتا ہے کہ پنجابیوں کی یہ نفسیات ہے تو میں اس پہ ابھی ڈیبیٹ نہیں یار سن نہیں رہے. میں دوبارہ میں نے یہ کہا ہے کہ پنجابی ہمیشہ اس لیڈر کو پسند کرتے ہیں, اور پنجابی ہونے کا مطلب میں شو میں پنجاب نہیں کر رہا, میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ زیادہ آبادی ہے پاکستان کی, زیادہ آبادی کا میں ایک پولیٹیکل کلچر بتا رہا ہوں. جو پولیٹیکل لیڈر طاقتور کے آگے کھڑا ہوتا ہے وہ بھٹو دلاویب, وہ عمران کھڑا ہے دلاویب, نواز جب کھڑا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ ہے, مریم کھڑی ہوئی ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پنجابی کلچر کی خوبی یہ ہے کہ وہ جو طاقتور کو چیلنج کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. مجھے خدشہ ہے کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہے دونوں, میں نے یہ نہیں کہا. جو ملک کہہ رہا ہے میں اس بات کو اون کرتا ہوں, یعنی طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور نہیں لیکن میرا آرگیومنٹ اپنی جگہ پہ ابھی بھی موجود ہے کہ عموماً یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ تاثر بنتا ہے کہ جو پنجاب ہے وہ ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتا ہے, اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہے کہ جتنے بھی جوڈیشری ہے, بیوروکریسی ہے, اور سب جگہ پہ یہ ایک خاص انداز میں سوچتی ہے, ایک خاص انداز میں ریئیکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ گلا پھر سندھیوں کو اور باقیوں کو بھی ہوتا ہے. بارہ میں اس میں نہیں جا رہا, صوبائیت میں نہیں جا رہا, لیکن صرف ایک جملہ کہہ کے پھر آپ آگے بڑھ جائیے گا کہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں نا جس کی آپ گہما گہمی کہہ رہے ہیں, ایک فلم آئی تھی ہنس دے آؤ ہنس دے جاؤ پنجابی کی. اس میں اس فلم کی خوبی یہ تھی کہ اس میں ملک صاحب پاکستان کے تمام کامیڈین کٹھے تھے. وہ واحد فلم تھی جس میں تمام کامیڈین کٹھے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی فلم ہے, ہنس دے آؤ ہنس دے جاؤ, لندن سے ہنس دے آؤ
اور پھر مجھے لگتا ہے کہ ہنستے جاؤ. لیکن یہ کہ پاکستان کے سارے کامیڈینز جو ہیں نا, مجھے لگتا ہے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. اور کامیڈی کیا ہے, بات ذرا لمبی ہو رہی ہے لیکن کامیڈی کیا ہے؟ کامیڈی یہ ہے کہ اب بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 300 یونٹ آپ کو فری دیں گے, ہم آپ کو پتہ نہیں کیا دیں گے, ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے, یوتھ کارڈ دیں گے. مریم صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں. یعنی پرانے شکاری نئے جال کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. اور ہم اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ کوئی ان کا گریبان پکڑ کے یہ نہیں کہتا کہ 35 سالوں سے تم حکومت میں ہو, تب کیوں نہیں دیا تم نے یہ ساری چیزیں؟ کیوں نہیں تم نے تب یہ ساری چیزیں دی جو آج 45 سال بعد تمہیں یاد آ رہا ہے ہم یہ بھی دیں گے, ہم یہ بھی دیں گے؟ او بلاول صاحب, آپ کی تو اتنی حیثیت ہے کہ جب آپ وزیر خارجہ تھے تو 15 ارب روپے کی سبسڈی دینی تھی غریب عوام کو, اور IMF نے منع کر دیا تھا. آپ 300 یونٹ دیں گے, چے پدی شوربا وہ دیں گے. ٹھیک ہے ملک صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی چونکہ اشارہ کر دیا, انہوں نے ذکر کر دیا رانا صاحب نے, کہ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, جن کا لالچ دیا جا رہا ہے, یا جن کو ایک منشور کے طور پر یا عوام کے ساتھ جو وعدے وعید کیے جا رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہی وہ بنیادی اصل مسائل ہیں جن کو حل ہونا چاہیے یوتھ کارڈ کے ذریعے, یا 30 لاکھ گھروں کے ذریعے, یا چند نوکریوں کے ذریعے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ مسائل کچھ اور ہیں اور یہ چھوٹی چیز دے کے جو ہے, چھوٹی چیز دکھا کے جو ہے بڑے مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں؟ میری رائے میں اٹس فنش. میرا لئے پاسن کا ووٹر جو ہے نا پولیٹیشین سے بہت آگے چلا گیا. یہ مطلب چلو رانا تو میں, ہم لوگ تو پروفیشنل ہیں نا. مجھے کوئی پاکستان, آپ کراچی چلی جائیں, حیدرآباد چلی جائیں, لاہور چلی جائیں, ملتان چلی جائیں, پشاور چلی جائیں, ڈو یو ٹرسٹ؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں 99% لوگ ہیں جی ہم نے ان کی بائی کرتے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں جو ایمانداری کی بات ہے, یہ نظام آپ کو بدلنا پڑے گا, یہ سٹرکچر جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی لیے کچھ نہیں بدلتا. آپ بڑے غصے میں آئے تھے, سارے آئے ہیں, بھٹو بھی آیا تھا, وہ آیا تھا جی میں اپنے خان نے تو کہہ دیا تھا میں IMF میں نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. 1 کروڑ نوکریاں بھی تھی, 50 لاکھ گھر بھی تھے, وہ تو شکر کرے کہ وہ باجوہ نے بچا دیا. میرا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ عمران کی مقبولیت کروانے والا جنرل باجوہ جس نے اس کی حکومت ختم کرا دی, بجائے 5 سال کے بعد جواب دیتا تو کیا کچھ نہیں, ہونا پھر کسی سے کچھ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سمپل وجہ ہے, آپ ملک چلاتے ہیں بڑا سمپل زبان میں ادھار سے. تو جو ادھار کسی سے لے کے جو ملک چلاتے ہیں, آج آپ نے, آج کی میں خبر دے رہا ہوں, یوں ہی سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہ یار وہ جو 3 ارب ڈالر کے 2-3 قسطیں ہیں نا, ہم نہیں آپ کو دے پا رہے, تھوڑا سود بڑھا لو, تھوڑی معافی میں دے دو. تو جو ملک جو ہے, جو ریاست ہے, جو ہر وقت اس پریشر میں کو ادھار لینا تو ملک چلانا ہے, وہ کہاں سے بجلی 4000 ارب روپے تک پہنچ گیا آپ کا ڈیفیسٹ IPP کا. بجلی کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ فوج کے بجٹ سے زیادہ ہے. پاکستان کا جو ہم سمجھتے ہیں نا فوج بڑے پیسے لیتی ہے, وہ غلط فہمی نکال دیں آپ. آپ تو اتنے بڑے ایک عذاب میں پھنسے ہوئے, آپ کو کسی حکومت کے پاس, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, نواز ہو, عمران ہو, زرداری ہو, یہ اتنے اس معاملے میں جھوٹے لوگ ہیں, یہ سچ بتانے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈپٹی کمشنر بدل لو, SHO بدل لو, بائیگی ٹرانسفر کرا لو, اپنے کیسز ختم کرا دو, اس کے کیسز کا دو. لیکن ابھی مریم نواز تو پورا ایک بیانیہ جو بنا کے آ رہی ہے نون لیگ, وہ اس وقت معیشت کی بحالی کا کر رہی ہے کہ معیشت کو ہم اس وقت جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان کے پاس معیشت کے لیے کوئی پلان ہوگا؟ پاکستان کی معیشت کا پلان کسی کے پاس نہیں. پاکستان کی معیشت کا پلان آئے گا مڈل ایسٹ سے. وہ آپ کے آرمی چیف بتا چکے ہیں کہ یاد ہے آپ کو, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک مشترکہ جو میں آپ کو ایویڈنس سے بات کر رہا ہوں نا, انہوں نے کہا ہم اس طرح کی ایک سوچ لے کے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایگریکلچر لائیں, نئے ایریاز ڈھونڈیں. آپ کے پاس پیسے ہی نہیں, آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران کے دور میں جب آپ نے کھل ڈل کے امپورٹ ایکسپورٹ کی تو $60 بلین آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا. آپ تو دنیا میں میرا لیے واحد ملک ہوگا جس میں یونیفارم والے لوگ, ہمارے اداروں نے مل کے ڈالر کو کنٹرول رکھا ہوا ہے. اگر آپ کنٹرول نہ کرتے, اس نے 500 پہ چلا جا رہا تھا. تو آپ نے سچ تو ہم نے بولنا نہیں. سچ یہ ہے کہ آپ کی ریکوری کہاں سے ہونی ہے. اگر ہوگی, وہ ہوگی چائنا سے, وہ ہوگی مڈل ایسٹ سے, اور وہ ہوگی تھوڑا سا امریکہ سے, کیونکہ امریکہ کا بہت ہولڈ ہے IMF پہ. IMF آپ کو لون دے گا تو باقی لون دیں گے. تو آپ کی تو سب سے جو پہلا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی کے پاس پلان ہی نہیں ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اپنے پاؤں سے کھڑی معیشت. کوئی میرے تینوں جماعتوں کو پہلے چیلنج ہے, کسی کے پاس سارے ادھار لے گئے. لکھ لیں یہ میری بات. ٹھیک ہو گیا. معیشت کا کوئی پلان نہیں ہے, اور جو سرمایہ کاری ہے وہ ملک میں جو ہے وہ آنی چاہیے. لیکن رانا صاحب, میں بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو میرا خیال ہے میں یہ سوال سامنے رکھنا چاہیے کہ جو ایک طرف PTI جو ہے وہ سپریم کورٹ سے انصاف مانگ رہی ہے, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ پر الزامات لگا رہی ہے. اور اس کا واضح ثبوت آج جب چیف جسٹس کا لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ
ایک مرتبہ پھر ایک کیس میں سامنا ہوا تو اس دوران میں انہوں نے لطیف کھوسہ نے یہ استدعا کی جو بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جو توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے خلاف درخواست ہے اس کے حوالے سے کہ یہ سماعت کے لیے یہ مقرر کی جائے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے بڑے خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ باہر جا کے تو الزامات لگاتے ہیں اور ایک طرف آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے اور دوسری طرف آپ ریلیف بھی مانگتے ہیں. رانا صاحب اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور ملک صاحب کیا اس پر ریمارکس دیں گے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. رانا صاحب، سوال تو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ ایک طرف جو پی ٹی آئی ہے وہ تو ریلیف مانگ رہی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم عدالتوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، لیکن انہی عدالتوں میں واپس جاتے ہیں، انہی سے ریلیف مانگتے ہیں. تو یہ چکر کیا ہے؟ کیونکہ نظر ثانی کے لیے بھی یہ بلے کا نشان واپس لینے کے لیے نظر ثانی میں جانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا. ایک تو نا آپ ایک چیز کی تصحیح کریں کہ ہم جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو ہم ریلیف نہیں مانگتے، ہم انصاف مانگتے ہیں. ریلیف اور کا کوئی تعلق نہیں انصاف سے. انصاف ہے. وہ اگر آپ میرے ساتھ کوئی انصاف کرتے ہیں تو مجھے ریلیف نہیں دے رہی، کوئی مجھے خیرات نہیں دے رہی، مجھے بھیک نہیں دے رہی ہیں. آپ وہ دے رہی ہیں جس کے لیے میں نے آپ کو بٹھایا ہے، عوام نے آپ کو بٹھایا ہے کہ آپ انصاف کریں، فیصلے کریں. آپ مجھے کوئی ریلیف نہیں دے رہی. میں کوئی آپ کے چاچے کا پتر نہیں ہوں کہ آپ مجھے ریلیف دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ، مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ باہر جا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجھے تو یہ پتہ چلا تھا کہ ہمارے چیف صاحب نہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نہ میڈیا دیکھتے ہیں. انہیں پھر کس نے بتا دیا آ کے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی لاکھ گلہ کرے، میں کہتا ہوں باہر جا کے کوئی 10,000 باتیں کرے، جو میری ذمہ داری ہے میں نے وہ کرنی ہے. میں نے باتوں کے ریئیکشن میں ایکشن نہیں کرنا کہ چونکہ آپ میرے خلاف بات کر رہے ہیں لہٰذا آپ میرے خلاف بات کر رہے ہیں تو پھر اب میں آپ کو بتاؤں گا. میرا منصب یہ ہے کہ آپ لاکھ میرے خلاف باتیں کریں، میں نے انصاف کرنا ہے، میں نے انصاف دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ چونکہ آپ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں تو آپ میرے عدالت میں نہ آئیں. اگر یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی دکان پہ آپ جائیں اور کوئی کہے جی بھائی آپ تو میری سودے کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، آپ اگلی دکان پہ جائیں. تو اب کیا ہم اللہ کی عدالت میں چلے جائیں؟ اگر یہ عدالتیں ہمیں فیصلہ نہیں دیں گے انصاف تو ہم اللہ کی عدالت میں چلے جائیں کہ اللہ میاں باب تیری عدالت ہی رہ گئی ہے جہاں ہم انصاف مانگ سکتے ہیں. تو عدالتیں جو ہے نہ ریلیف دیتی ہیں نہ گرج رکھتی ہیں دل میں، نہ وہ یہ بات رکھتی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کہا تھا یا اس نے میرے لیے یہ باہر جا کے کہا تھا. انہوں نے تو فیصلے دینے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو بڑے جج ہوتے ہیں، جو دنیا کے اگر آپ دیکھ لیں، وہ کیپریٹو نام ہے، کیپریانو کیا نام ہے امریکن جج کا، جو اپنا بیگ بھی خود اٹھاتا ہے اور دنیا بھر میں مشہور ہے، جو لوگوں کو انصاف اس طرح دیتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ یہ کوئی باپ ہے جو کسی غلطی کی تصحیح کر رہا ہے. سیکھیں ان لوگوں سے کہ کس طرح انصاف دیے جاتے ہیں، کس طرح لوگوں کو دنیا بھر کا اصول ہے کہ جو آپ کے پاس آیا ہے آپ عدلیہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اس ریلیف شلیف کو چھوڑ دیں. اے کیڑی گل ہے کہ جی آپ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، بھائی کرتے تو کرتے رہیں، آپ انصاف کے اوپر فیصلے کر دیں صحیح ہے یا غلط ہے. بس ملک صاحب یہ پوائنٹ تو ہے نا، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کیا من پسند فیصلے جب نہیں آتے تو ججز پر تنقید کرنا جائز ہے؟ نہیں دیکھیں، آپ عدالتوں پہ تو کرٹیسزم نہیں کر سکتے، فیصلوں پہ آپ کرٹیسزم کر سکتے ہیں، مگر کیونکہ ہماری ٹریجڈی یہ کہ ہم سیاست کو لے گئے عدالت میں. میں پارٹی پہ بات کروں گا. مطلب آج سے 6 مہینے پہلے جب بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو سپریم کورٹ پاکستان میں بہت اچھی تھی، مگر اسلام آباد کا جو اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف تھا اس کے بائی نیم خان نے نام دیا کہ میرا کیس وہاں نہیں جانا چاہیے. پھر اس طرح دیکھیں ابھی ریسنٹلی وہ اکانومسٹ میں جناب نے چیئرمین نے لکھا ہے، بانڈی چیئرمین نے آرٹیکل لکھا ہے، وہی پرانی پوزیشن اپنی ٹھا پنڈی والوں کے ساتھ ہی شام کو گوہر خان صاحب فرما رہے ہیں ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. اچھا پھر خان پہ چلے جاتے ہیں، بڑا اصولی آدمی ہے، بڑا بہادر آدمی ہے. ساری 100 جلسوں میں کبھی میر جعفر کہتا تھا، کبھی میر صادق کہتا تھا، کبھی کہتا تھا نیوٹرل جانور ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور ایک دن پریس کانفرنس کہہ رہا ہے کہ جناب آجو 6 مہینے کی ایکسٹینشن لے لو، ہمارے الیکشن کرا دو. تو 2 فیسز جو ہے دے آر ویری دیر. ہماری جو پولیٹیکل ٹریجڈی ہے صاحب پارٹی کی یہ ہے کہ وہ ایک طرف طاقتور کو میسج بھی کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم انقلاب کا سوچ رہے ہیں، ہم سیاست کریں گے، ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں ہمارا حصہ دو گے ہم سیاست نہیں کریں گے. تو یہ جو گوہر ہاں کا ایک فیس، اس کا اور فیس، کھوسا کا فیس ایک ہے، میڈیا کا فیس کہ باہر آ کے آپ نے سرخیاں بنوانی. یہ ہمارے سارے پولیٹیشین کا مسئلہ بن گیا کہ ان کو ٹکٹ بنوانے آ گئے ہیں، وہ باہر آ کے ٹکٹ بنواتے ہیں، اندر مائی لارڈشپ بولتے ہیں.
بھائی مائی لارڈشپ یہ تو برٹش انگلش ہے, وہاں تو آپ کا بڑا مینرزم ڈفرینٹ, باہر آ گئے انقلاب بھی ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ جو ٹو فیس کا ایشو ہے یہ بہت سیریس ایشو ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ صرف بیانات تک محدود نہیں ہے نا رانا صاحب. بات یہ ہے کہ اب ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے سیاسی رہنماؤں سے مایوسی کا اظہار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم نہیں چلائیں گے جب تک عمران خان اس معاملے کو خود سالو نہیں کرتے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ عمران خان کے جانے کے بعد تتر بتر ہو گئی اور مزید یہ جو خلیج ہے یا تقسیم ہے یہ گہری ہوتی جا رہی ہے اور اب یہ وہ سینٹرلٹی کھو رہے ہیں؟ دیکھیں, میں چاہ رہا تھا کہ جو ابھی آپ بات کرنی تھی نا عدلیہ کے حوالے سے, اس پہ میں چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ بالکل اگر عمران خان ایسا کہتا رہا تو بہت غلط کہا, اسے نہیں کہنا چاہیے تھا. ہمیں اداروں کا احترام ہر حال میں کرنا چاہیے, اور چاہے وہ عمران خان ہو, اسے میر جعفر میر سعدہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر پی ٹی آئی عدلیہ پہ تنقید کر رہی ہے, ویسے تو وہ انویسٹیگیٹنگ ٹیم بھی بن گئی آج جو سوشل میڈیا پہ تحقیقات کرے گی, یعنی سوشل میڈیا پہ ایک نیا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ تو بہت برے ہیں. جب مریم یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہم سے ٹکرائیں گے وہ جوتیاں اٹھا کے اور استعفے دے کے بھاگیں گے, تو کس کو کہہ رہی ہوتی ہیں؟ کس کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں تمہیں چیف جسٹس نہیں بننے دوں گی؟ کس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ ثاقب نثار تم تو یوں ہو, تم تو ناسور ہو؟ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے جب آپ وہ اٹھا کے اور ججز کو گالیاں دے رہے ہو تو کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں وہ اگر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے تو بالکل غلط کر رہی ہے, لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بھی سوال کرتی ہیں کہ جی پسند کا فیصلہ آ جائے تو ٹھیک ہے, ناپسند کا ہے تو یہ تو کیا ججوں کو گالیاں کون دے رہا ہے؟ اب تو ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. اب تو عدلیہ گھر جا کے کہتی ہے لائن یہ انگوٹھا لگا دیں یہاں پہ حضور والا, اور سارے ادارے کہتے ہیں سر ہم سے غلطی ہوئی, آپ بالکل پاک صاف ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر اب کون ہے جو چیف جسٹس کے لیے کا نام لیے بغیر یہ کہہ رہا ہے کہ جوتیاں اٹھا کے بھاگ رہے ہیں, استعفے پہ استعفے آ رہے ہیں؟ لیکن رانا صاحب سب سے زیادہ الزام اداروں میں تقسیم کا پی ٹی آئی پر لگایا جا رہا ہے, عمران خان کو لگایا جا رہا ہے نا. پریکٹیکلی تو دیکھ لیں آپ کہاں پہ کھڑے میں, کیا پریکٹیکلی وہ تو لگا رہے ہیں, چلیں ان پہ تو 200 مقدمے وہ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا, وہ لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ریلیف نہیں مل رہا, وہ لگا رہے ہیں. لیکن آپ کو تو ریلیف مل رہا ہے, پھر آپ یہ کون کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو استعفے پہ استعفے آ رہے ہیں اور جوتیاں جو ہے دبا کے بھاگ رہے ہیں, کس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ یہ لوگ؟ اور دوسری سن لیں آپ کا جو سوال تھا کہ جی پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, ہوگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار, لیکن میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ گوگل سرچ کہتی ہے کہ اس ٹائم 77% جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کو سرچ کر رہے ہیں, اور آپ کی جو بڑی پارٹی جو آپ کہہ رہے ہیں عوامی مہم پہ نکلی ہوئی ہے نا, 14% نون لیگ کو لوگوں نے سرچ کیا ہے اور 3% پیپلز پارٹی کو کیا ہے. گوگل سے نکال لیں ابھی, وہ گوگل کو لاہور کا ادارہ تو نہیں ہے نا, وہ انٹرنیشنل ادارہ ہے نا, یہ آج کی رپورٹ ہے آپ دیکھ لیں. تو یہ ٹوٹ پھوٹ کی جو پی ٹی آئی کے بارے میں تو پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ بننے والی جماعت ہے اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ سوشل میڈیا پر زیادہ ہے اور عوام میں نظر نہیں آتی. ملک صاحب بتائیں گے. ملک صاحب میں تو حیران ہوں کہ ملک صاحب اپنا یہ گوگل فرما رہا ہے رانا, تو اپنا مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی سویڈن میں ہم بیٹھے ہیں جس ملک میں 70% لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, وہاں ہم گوگل کو لے رہے ہیں. بلکہ یہ جو مروت کی پارٹی تھی, میں یہی سوچ رہا تھا کہ مروت صاحب نازل کہاں سے ہوئے ہیں. وہ اس طرح نازل ہوئے ہیں کہ لائیو شو میں انہوں نے مسلم لیگ کے ایک سینیٹر کو مار دیا اور اس کے بعد ٹاپ ٹرینڈ آ گیا, بڑھ گیا, جو اس ایکسیپٹیبل ورڈ ہی نہیں ہے. یار آپ نے میڈیا سٹار جو ٹک ٹاک سٹار ہے ان کو پارٹی کا نائب صدر بنا دیا. اب کہتے ہیں عہدہ ہی کوئی نہیں. وہ جہاں جاتا ہے کہیں وہ جاتا ہے صدر پاکستان کا ایک تشخص ہے. میں کہتا ہوں جو بھی ہے اس کو آپ نے رونگ نمبر فرما دیا. میں کل وہ ہم مس کر کے جو پورا چھترول کر دیا کہ جب وقت کی ضرورت ہوتی ہے تو حج کرنے چلے جاتے ہیں, جب نواز کو پکڑنا ہوتا ہے تو یہ ہے وہ ہے ساری بات. اچھا اپنا یہاں روف حسن جو کہہ دیے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ملا ہوا ہے, سازشی ہے. اس سے پہلے شعیب شاہین کے, مطلب یار آپ دنیا میں ہر پارٹیز میں اختلافات ہوتے ہیں, گھروں میں ہوتے ہیں, ہم تینوں میں ہوتے ہیں, مگر یہ کوئی سینس مانتے ہیں کہ ہم لائیو بات کریں. جہاں جاتے ہو وہی بیماری کیا ہے, ٹکر بنوانا ہے, فیم لینی ہے, دماغ سے سوشل میڈیا نکل ہی رہا. میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا پہ ہم بھی باز آئیں گے محبت سے. ہاں کو 5 گولیاں لگی, محبت یہ ہے کہ 5 بندے نہیں باہر نکلے کہ یار اس کی ایف آئی آر تو کرو, وہ نہیں کرنی. ہم باز نہیں آئیں گے محبت سے. اور بھائی سوشل میڈیا سے نکلو. 70% پاکستانی پڑھ لکھ نہیں سکتا. یہ رانا جیسے جو مڈل کلاسی ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے پاس موبائل ہے, انگلش آتی ہے, یا جو بھی ایک مڈل کلاس ہے, وہ 3 شہر ہیں آپ کے, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, کراچی ہے, اس میں ایک مڈل کلاس آپ کی بیٹھی ہے 4-4-5
5-5 लाख, ये उनका सोशल मीडिया, बाकी पाकिस्तानी का क्या ताल्लुक है इससे? उससे आप ले रहे हैं और आप फंस गए हैं सोशल मीडिया में। और ये मरवत जैसे जो लीडरशिप आपने पैदा की है, मार कुटाई, और हर उसके चेहरे पे लिखा, मैं मीडिया का बंदा, उसके चेहरे पे लिखा कि आज मैं कौन सी ऐसी नई बात करूं मैं टॉप ट्रेंड में चला जाऊं। और यार पॉलिटिक्स इज ए समथिंग वेरी तो सीरियस। इससे तो पीटीआई को बड़ा नुकसान होगा। तो नुकसान उठा रहे हैं ना। अब देखो आज क्या हुआ, आज इमरान खान ने मैसेज कराया, गौर खान ने बोला आके कि यार इस अपने घर के कपड़े आप कभी बाजार में नहीं धोते। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टियों में इख्तलाफत लाजमी होते हैं, आप दुनिया की कोई पार्टी बता दें जहाँ पे एक बंदा उठे अपने सदर पे, वजीर आज़म पे, हर सेक्रेटरी पे, तर्जुमान है तुम्हारे बानी चेयरमैन को, उसको तुम साजिशी कह रहे हो, अंदर जाके बात करो। तो राना साहब, एक तरफ तो ये सूरत हाल है जो अभी मलिक साहब ने भी बयान की, और जो हम देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवत और रऊफ़ हसन हो गए, और इवन हामिद खान के साथ भी जो उन्होंने शिकायत की, एक तरफ ये मामला है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो गैर शरई निकाह केस है उसमें जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी हैं उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद हो गई है। पीटीआई मज़ीद डिटीरियरेट हो रही है, आपको लग रहा है ऐसा? अच्छा देखिए, आप जो सवाल करती है ना, मैं चूँकि मैं थोड़ा सा लेट हूँ तो मैं थोड़ा पीछे जाके जवाब देना शुरू करता हूँ। जो अभी मलिक और आप सारे कह रहे हैं कि जी उनकी तो टूट फूट का शिकार है क्योंकि मरवत जो है वो सामने आ गए उनके रऊफ़ के। तो ज़रा मुझे बताएं कि ये जो अभी दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल और मरीम औरंगज़ेब के दरमियान फड्डा पड़ा था, और वो एक दूसरे को उन्होंने जो कुछ भी कहा था और अभी तक चल रहा है, और जिस तरह दानियाल अजीज़ को निकाला टिकट की दौड़ से, इसको क्या नाम देंगे? और ये जो शेख रूहिल असगर और रियाज सादिक के दरमियान अभी हाल ही में फड्डा हुआ है, इसको क्या नाम देंगे? और अभी ये जो जहाँ पे टिकटें जहांगीर तरीन साहब को जहाँ टिकट मिली है और वहाँ पे नून लीग वाला खड़ा हो गया, इसको क्या नाम देंगे? तो अगर ये एक वाकया रऊफ़ हसन का और उसका जो है ये पार्टी पीटीआई तबाही हो गई तो फेरते थे वड़ गए, ये तो गटर में घुस गए सारे। फिर इसका मतलब है अगर यही हो, ओ भाई पार्टियों में जमहूरी पार्टियों के अंदर इख्तिलाफ राय होता है, ठीक हो गया, ये कौन सी कोई नई बात है? ठीक है ना, इख्तिलाफ राय ही तो सबका हुस्न है जमहूरियत का। तो अगर एक लड़ाई को आप मिसाल बना के कहें जी पीटीआई तो तबाह हो गई, तो मैंने तो आपको ये अभी 2 मिसालें 3 दे दी, कल अगर मैं आपको पूरी तफसील दूंगा कि कहां कहां नून लीग के लोगों ने नवाज शरीफ का हुक्म मानने से इनकार करते हुए खड़े हो गए कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। सियासी मामलात नहीं है ना, आप ये देखें कि एक तरफ तो ये इस तरह के केसेस बन रहे हैं जिसका मैंने भी जिक्र किया कि जिस पे आज फर्द जुर्म आयद हो गया, लेकिन दूसरी तरफ 9 मई वाले वाकयात भी हैं जिसमें शेख रशीद साहब को एक दफ़ा फिर जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया। देखिए क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि सुना दीन मुमदा की हाल है, तो उसने कहा तेरी बकरी नहीं मर गई सी। उसने कहा मैं हाल पूछ रहा हूँ, तू कह रहा है तेरी बकरी मर गई सी। कहना फिर गलें चो गल निकल आती है। आपने भी बातों में से बात निकाल ली, ठीक है ना। बात कुछ और हो रही थी, बात ये हो रही थी कि आप 9 मई को हर चीज़ में बीच में ले आते हैं, लाके खड़े कर देते हैं। मैं तो नहीं लाई, वो शेख रशीद साहब गिरफ्तार हुए हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ कि 9 मई हमारे कौमी ज़िंदगी की सोच का धारा जो है ना एक मुकर्रर करती है, और कौम ये कहती है कि 9 मई जैसे वाकयात नहीं होने चाहिए और जो लोग मुलविस हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं भी इस पे खड़ा हूँ, चाहे उसमें कोई भी आता हो। अब आ जाए ये जो आपने मुझसे इद्दत वाला सवाल किया था, तो एक ऐसा मुल्क जिसमें आइन में मुद्दत पे तो बात नहीं होती, एक औरत की इद्दत पे जरूर बात होती है, तो इससे हमारी माइंड सेट का अंदाजा कर लें। ये भी कहा जा रहा है ना कि मानिका साहब को 6 साल बाद ख्याल आया ये केस बनाने का, जो अभी कल जमा भी कराया जवाब। ठीक है ना, ये बुशरा बीबी ने कुछ ना टाइमिंग होती है चीज़ों की, जैसे फिल्मों में हमारी पुलिस हमेशा वारदात के बाद पहुंचती है ना, तो इसी तरह कुछ जगहों पे जो गैरत है वो भी थोड़ा टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है। तो इस तरह के केसेस तो वैसे ही सियासी इंतकाम वाज़ेह हो जाता है ना, ये तो ठीक हो गया। नहीं, एक मेरी बात सुन ले, जब 2 जुमले कहूँगा, खुदारा सियासत को इतना आलूदा ना करें कि आप लोगों के माओ बहनों और उनके पर्सनल शरई मामलात के अंदर उन्हें जलील करने का प्लान कर ले। ऐसा ना करें, इससे हम कोई खिदमत नहीं कर रहे जमहूरियत की। हमारे लिए वो मरियम नवाज साहिबा हों या बुशरा बीबी हों, बतौर औरत हमारे लिए काबिल एहतराम है, और किसी के निजी घरेलू मामलात के, इसका मतलब है आप हार गए, आपके पास निकल कुछ नहीं रहा, आप एक बंदे को नहीं हरा सके, तो अब इस सतह पे चले गए कि आप उसके ऊपर इस तरह के मुलाजमों के इंटरव्यू करवा दें, ये वो होने लग जाएं, या ये इस तरह ना करें।
عورتوں کی عزت تعظیم کو برقرار رہنے دیں. اس سے تو ایک جو تاثر مزید گہرا ہو جائے گا جو اس وقت عوام میں موجود ہے کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور خان صاحب کی جو ہے اس وقت آپ کہہ لیں کہ وہ اس کا شکار نظر آ رہے ہیں. ایک پلان سی کی بھی بات ہو رہی ہے ملک صاحب کہ پی ٹی آئی نے ایک کوئی پلان سی بھی تیار کر دیا ہے. پلان اے ناکام ہو گیا, پلان بی ناکام ہو گیا, اب پلان سی ہے لیکن وہ بڑا خطرناک ہے. یہ سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے, کس حد تک خطرناک ہے اور کیا پلان ہے؟ یہ دیکھیں نا آپ بار بار جو ریالٹی ہے وہ تو وہیں کی وہیں ہے کہ آپ پہ کانٹا لگ گیا ہوا ہے. یہ ہے پلان اے سے زیڈ تک آپ جائیں گی, میں ہر پلان کا جواب نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے, تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی بات. آپ جو مرضی سوچ لیں, مطلب اب یہ آپ نے تو اس کو ایک اخلاقی ایشو پہ لے گئے نا مقدمہ, جس پہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, میرے لیے عورت کے ساتھ مرد کی بھی عزت ہونی چاہیے. دونوں بڑے قابل احترام ہے, جتنی میرے لیے میری بہن قابل احترام ہے, میرا بھائی بھی. پاکستانی سٹیزن عورت بھی ہے, مرد بھی ہے. پاکستانی شہری کی عزت ہونی چاہیے, اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. اچھا وہ کیس کے اب کیس میں آپ اس کیس کی ڈیپتھ میں دیا رہی ہیں. اس میں کیس میں بمب کیا چلا ہے, آپ فرد جرم لگ گئی, اس کا مطلب ہے کہ آپ عدالت کی نظر میں, نظام کی نظر میں آپ ثابت کریں آپ پہ جو الزام ہے لگ گیا. اب پہلا آپ پہ جو مسائل آنا ہے, سب سے پہلے آنا ہے 62 63 کا. اگر آپ نے شادی کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اخلاقی طور پہ غلط ثابت ہو گیا, تو آپ صادق اور امین نہیں رہے, اس کا مطلب سیاست سے اٹھ ہو گئے. میں صرف ایک کیس کی بات کروں, کتنے ہیں 202 میں سے ایک. آگے چلتے ہیں. اب اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو پہلے تو آپ وہاں سے کہ اگر آپ شادی نہیں ہوئی, اتنا میں زیادہ اس پہ بولنا نہیں چاہ رہا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ اسلامی اور اخلاقی نہیں رہے, اور آپ قرآن کو میرے سے دونوں سمجھتے ہیں. آپ بھی الحمدللہ مسلمان ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا کیس بنتا ہے, اور آپ کو اس کی سزا کا بھی پتہ ہے. تو یہ تو چاروں طرف سے آپ کے سانس بند ہیں. تو آپ نے فیصلہ اس وقت, میں آپ سے بالکل ایک نئی طرف لے کے جا رہا ہوں جو آپ نے میرے سے سوال کیا. سی پلان سے بہت اچھا پلان تھا کہ 9 مئی سے جب 11 کو خان صاحب کی ضمانت ہوئی نا, تو ہی شوڈ ہیو گون ٹو لوور کور کمانڈر ہاؤس. افسوس کرتے, بیان دیتے, یار میں پاکستانی ہوں, پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں, آنریبل, میں پاکستان کے لیے لڑا ہوں, میرا حال جتنا کرکٹ میں لڑا ہے, میں آئی سلیوٹ ہم. تو وہ اس چیز کو بننے نہیں دیتے. جب آپ نے کہیں نہ کہیں اپنی آکڑ دکھائی, اور اب آپ پہ پریشر ہے, ہر جگہ آپ پہ نظام آپ پہ چڑھا ہوگا. آپ دیکھیں جتنے کیسز ہیں, آپ ہر بار سوشل میڈیا سے ہوپ پیدا کر لیتے ہیں, اور اس کا نقصان پتہ کہ آپ جب جیلی ہوپ پیدا کرتے ہیں مزید آپ ڈاؤن ہوتے ہیں. ریالٹی کو مانے. یہاں بڑی آرگنائزیشن کی حالت آپ یہ ہے کہ ابھی تک پتہ نہیں چلا مروت کے پاس پارٹی ہے کہ گوہر کے پاس پارٹی ہے, پارٹی کون چلا رہا ہے, تو آپ نے اس نظام سے لڑنا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ملک صاحب یہ بڑی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ نے چلے 9 مئی کا واقعہ بھی ہو گیا, لیکن 9 مئی کے لوگوں کو بھی آپ نے ڈسون کر دیا. حالانکہ ایک جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے خاص طور پر, وہ اپنے لوگوں کی بنیاد پر اگر کھڑا ہے اور اس کی طاقت, وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی طاقت عوام ہے, تو اسی عوام کو ساتھ ملا کر اگر آپ جو ہے وہ اس طرح کے ڈیسیژنز لیتے ہیں تو چلیں آپ ان کو ڈسون بھی کر دیں ایک ٹائم پر آ کر. لیکن ملک صاحب والی بات کہ 11 جنوری کو جا کے افسوس ہی کر لیتے ہیں. 11 مئی کو آئے تھے بڑا, 11 مئی میں کہتا ہوں جتنا مرضی ظالم اسٹیبلشمنٹ ہو جائے بھائی, امیجز ہیں. اب میں اونیسٹلی سمجھتا ہوں پاکستان, سوری میں آپ کا ایک منٹ لے رہا ہوں, پاکستان کی 75 سالہ زندگی میں سب سے کم جو چیز پیدا ہوئی ہے ہیرو پیدا ہوئے. ہم نے ولن پیدا کیے, اور پاکستان میں اگر کوئی کو ڈھونڈ کے آپ کو ہیرو بڑی مشکل سے ملتا ہے نا, تو وہ خان ہے. کرکٹ میں, کینسر میں, وہ یار تمہیں کس نے چیلنج کرنا تھا, تم چلے جاتے. سوری. اچھا نہیں, میں تو چونکہ یہ معاملہ آپ نے کچھ ایسا سینسٹیو سا ہے کہ مجھے بڑا سوچ کے اس پہ بولنا پڑتا ہے. آج رانا صاحب ویسے بھی جذباتی نہیں ہو رہے, آج تھوڑے سے آرگیومنٹیٹو. اور 9 مئی کا تو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں تو اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ ڈان لیکس کا ہوا تھا, اور ڈان لیکس میں ہمارے اداروں کے اوپر الزام لگایا گیا تھا ریاست کے اندر ریاست کا, تو کتنے نے معافی مانگی تھی؟ یہ ممبئی اٹیک جب ہوا تھا اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو اجمل قصاب ہے, ہاں وہ پاکستانی ہے اور تحقیقات ہونی چاہیے, تو پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرنے پہ کتنوں نے معافی مانگی تھی؟ اور جب امریکہ کو ایک خط بھیجا گیا تھا خفیہ پیپلز پارٹی کی جانب سے حسین حقانی کے ذریعے, تو جب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ایسا ہوا تھا, تو کتنوں نے معافی مانگی تھی؟ ٹھیک ہے, ایک آرمی چیف کا طیارہ آپ نے ہوا میں کہا کہ یہ پاکستان نہیں اترنا چاہیے, تو کتنوں نے معافی مانگی تھی؟ اب آپ, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ نا ہر اچھائی سامنے میں تلاش کر رہے ہوتے کہ یہ کرے, ہم نہیں کرے. کیا ہم 9 مئی ورسز ڈان لیکس یا 9 مئی ورسز جو میمو گیٹ ہے, میمو گیٹ سکینڈل, یہ کر سکتے ہیں؟ آپ کیوں کر رہے ہیں؟
نہیں یہ آپ نے کیا نہیں, آپ مثالیں دے رہے ہیں نا, آپ نے ان کا مقابلہ آپ دونوں آپ مثالیں دے رہے ہیں نا, آپ مثالیں دے رہے ہیں. ایک واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, اسے پوری قوم نے کنڈیم کیا, آپ اس کے پیچھے چھپ کے اپنی سیاست کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے نا میدان میں؟ جنہوں نے 9 مئی کیا, ایک منٹ میری بات سن لے, 9 مئی جنہوں نے کیا, میں تو اب میری تو زبان تھک گئی نا کہ انہیں دے دے سزا, اور باقیوں کے ساتھ مقابلہ تو کر لیں جو باقی بچتے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں بلہ بھی ساڑ دو, ٹھیک ہے نا, کوئی نشان نظر نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ہر صبح سے اٹھ کے آپ 9 مئی 9 مئی 9 مئی, اور میدان میں سیاسی مقابلہ کرو لوگوں کا. اچھا, جنہوں نے 9 مئی کیا ان سے بھگتے گی ریاست, اور بھگت رہی ہے, انہیں کچل دے گی. لیکن آپ تو سیاسی مقابلہ کریں, آپ مجھے مارا میرے ماموں کو مار, بھائی آپ آئے سیاست میں آ کے سیاست کا مقابلہ کریں. ایک منٹ, جو مجھے آرگومنٹ آنے کا لگا بڑا مزیدار لگا, وہ کہتا ہے کیونکہ جو کام نون لیگ کرتی ہے نا وہ پی ٹی اے کو کرنا چاہیے. مثلا اگر دانیال وہاں پہ گند ڈال رہا ہے تو ان کو مروت بھی ہونا چاہیے. تو اگر رانے کا آرگومنٹ بیان کیا جائے تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے نا وہ نواز شریف ہے. اب جس طرح یہ آرگومنٹ کیا کیونکہ انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی تو یہ کیوں معافی نہیں مانگے, تو بھائی پھر ان پارٹی کا چیئرمین بنا لو نواز شریف, جو وہ کرتے وہی کرتے جاؤ. پی ٹی اے از اے انڈیپینڈنٹ پارٹی, آپ کا اپنی عقل ہونی چاہیے, آپ خود کام کرو. اس کا مطلب ہے وہ کام کیونکہ نواز شریف نے کیا ہم بھی کریں گے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دس از یور آرگومنٹ. یہ نیک اور صائب مشورہ کس نے دیا کہ جا کے معافی مانگے؟ میں نے دیا تھا, آپ نے دیا. آپ نے یہ مشورہ نواز شریف کو دیا؟ آپ نے یہ مشورہ زرداری کو دیا؟ سوال کرتی تو میں نواز شریف پہ بھی سوال کرتی. اگر 9 مئی تو جنتری کھول کے فٹافٹ نیکی کا سبق یہ ہے کہ وہ وہاں جا کے معافی مانگے. اور کسی نے ہور نو کیا, کسی کو کہا تم نے؟ عمران کا میں دوں گا, تم وہ سوال وہ کر رہے ہوتے ککڑ, تم جواب دے رہے ہوتے 9 مئی, تو میں تو 19 مئی سے چلا اور 9 مئی تو 10,000 مسئلے نہیں ہے. 10,000 اس نے نہیں کہا کہ یہ والی بات ایسی ایسی ہے. آپ وہ جا کے معافی مانگے تو باقی جا کے کی کریں, شور ڈال لو, آرگومنٹ کرو نا میرے سے, آرگومنٹ دو مجھے بتانا. وہ تو معافی مانگ لیتے ہیں, باقی جا کے کیوں منگن, چینی مانگے, کیا مانگے پھر وہاں سے جا کے؟ آرگومنٹ کیا ہے, وہ معافی مانگ لیں 9 مئی کی. جب پاکستان کی پوری قوم کو آپ نے ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ ہاں اجمل قصاب پاکستانی تھا اور ہماری طرف سے یہ سب کچھ ہوا, کتنا بھیانک جرم تھا یہ. مجھے ایک اپنی تحریر دکھا دو جس میں تم نے کہا کہ یہ غلط ہوا تھا. دکھاؤ نا. میں ڈیوٹی پہ ہوں, عجیب سوال کر. تمہاری ڈیوٹی عمران خان ہی رہ گئی ہے. نہیں, جو سوال ڈیوٹی دیکھ لو, بڑے ڈیوٹیفل ہو یار, ماشاءاللہ بھائی, کیا تم شاندار ڈیوٹی دیتے ہو. بات کرو نا, بغیر تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ تو بہت کم جاہل لوگ ہیں. وہ 5 کروڑ موبائل ہیں پاکستان میں. کی بات کی ہے میں نے کہ جاؤ جا کے ذرا پہلے چیزیں دیکھ لیا کرو, پتہ ہوتا کچھ نہیں. اپنی رنگ بازی کے لیے شور ڈال دیتے ہو, بس رنگ بازی کے لیے. لو جی, جو آئی ٹی استعمال کرتے ہیں ان کو تو جاہل ہیں, انہیں پتہ ہی کچھ نہیں. تانوں ہی پتہ, تسی ایجاد کیتی ہے ساری چیزیں. ہاں نہیں, وہ تم تو گوگل کے بعد. ٹھیک ہو گیا. آپ لوگوں کی تو یہ جذباتی قسم کی جو لڑائی بھی ہے یہ بھی چلتی رہے گی. لیکن رانا صاحب کا ایک پوائنٹ بڑا تھا کہ جو میدان میں سیاسی مقابلہ ہونا چاہیے اور سیاستدانوں کو آپس میں سیاستدانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کیونکہ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے. وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کی جا رہی ہے وہ بھی جائز ہے, کیونکہ جو جمہوریت پسند حلقے ہیں وہ بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو سیاسی پارٹیاں ان کو نہ تو بین کیا جانا چاہیے, نہ ہی کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ کر کے یا کسی سیاسی مقبول سیاسی لیڈر کو سائڈ لائن کیا جانا چاہیے. تمام کو ایک فیلڈ دی جانی چاہیے جس میں عوام جو ہے یہ فیصلہ کریں کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں, کیونکہ جمہوریت نام ہی جو ہے وہ عوام کے جو ووٹ ہے, عوام کے ووٹ دینے کا, عوام کے حق رائے دہی کا ہے. سیاستدانوں کو خاص طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ وہ فیلڈ ضرور قائم رہے. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ناظرین, طیبہ گل ہراسانی کیس میں جو سابق چیئرمین نیب ہیں جاوید اقبال, ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے اور یہ جو شکایت کی سماعت ہوئی ہے یہ وفاقی ادارہ محتسب برائے انسداد ہراسانی میں ہوئی ہے. ملک صاحب, طیبہ کا الزام جو ہے سارے معاملے کا آپ کو پتہ ہے چیئرمین نیب, سابق چیئرمین نیب پر, کیا کہیں گے اس پر؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی افسوسناک بات ہی نہیں کہ ایک سویلائزیشن میں ایک ریاست ہو, ایک بندہ ہو, وہ سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہو, اس کی وہ پینشن بھی لیتا ہو, امارات بھی لیتا ہو, پھر وہ لاپتہ افراد کی کمیشن کا بھی ہیڈ ہو, اس کی بھی پیمنٹ لیتا ہو. نیب از جسٹ لائک اے فیڈرل منسٹر. اس پہ الزام لگ گیا,
اور کمال کی بات ہے اس نظام نے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہاں یہ خاتون بڑی غلط ہے. دیکھیں نا جس طرح قرآن میں کہتا ہے کہ اگر الزام لگانا دونوں میں سے ایک تو غلط ہے, دونوں کی سزا یا میں تو کسی کی بات نہیں کر رہا. تو اس وقت کے جو ریاست مدینہ بنانے آئے تھے وزیر اعظم صاحب نے اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلا لیا, اور طیبہ یہ الزام لگاتی ہے کہ اس کو وہاں پہ بھی انصاف نہیں ملا, بلکہ اس نے اس سے بھی ایک گرونا ایک الزام لگایا کہ اس کا فائدہ یہ اٹھایا گیا کہ جو چیئرمین اپنا نیب ہے وہ پاؤں تلے آگے لہٰذا سے پولیٹیکلی فائدہ لو. تو میرا سوال یہ ہے کہ یار ایک ملک کا جو سابق جج جو وہ میری پینشن لے رہا ہے, میرے سے پیسے لے رہا ہے, نیب کا سابق بندہ وہ لے رہا ہے, وہ پینشن لے رہا ہے, ایک لاپتہ کمیشن کو ہیڈ کر رہا ہے اور اس پہ اتنا بڑا الزام ہے اور 3-4 سال سے الزام لگا ہوا ہے. دونوں میں سے ایک تو غلط ہے نا, اس میں کوئی بحث ہے. لوگوں نے تو ویسے ویڈیو بھی سنی ہے وہ سر سے پاؤں والی ساری چیز. تو میں تب بھی کہتا تھا کہ شاید یہ دنیا کی واحد ریاست ہوگی جہاں پہ اتنے بڑے عہدے پہ کسی پہ الزام لگے, وہ عہدے پہ بیٹھا رہے اور پورا ملک بھی آرام سے بیٹھا رہے. اٹ از سچ اے شیم. اگر تو وہ خاتون غلط ہے تو اس کو جو پاسن کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق ابھی 1 گھنٹے پہ سزا ملنی چاہیے تھی تب, اور ابھی بھی ملنی چاہیے. یا اگر وہ اس نے غلط کیا, 3 عہدے میں نے آپ کو بتایا, نیب کا چیئرمین صرف پاکستان میں کرپشن ختم کرنی ہے, لاپتہ افراد کو اس نے ڈھونڈنا ہے, اور وہ سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہے اور اس پہ الزام دے کے کیا لگا. یہ ہے ہمارا نظام. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ کا میں پوائنٹ جاننا چاہوں گی اس پہ. یہ بڑی ویلڈ بات ہے کہ اگر طیبہ غلط ہے تو اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے, اگر اس کا الزام غلط ہے تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے. اتنی دیر کیوں لگا دی, اور خاص طور پر ایسے شخص کو پھر جب پولیٹیکل فائدے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا. چلیں اب تو نہیں نا, اب تو فیصلہ آنا چاہیے نا. چلیں اس ٹائم تو اس کو غلط استعمال کیا گیا اور سیاسی فائدے اٹھائے گئے. تو لیکن جن لوگوں نے اب ریسنٹلی اس طرح کے عہدوں سے استعفیٰ دیا کہ ہمیں پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اس طرح کے مقدمات بنائیں, تو ہو سکتا ہے ان کا بھی کچھ اسی طرح کی کوئی چیزوں. بہرحال میں اس پہ زیادہ کومنٹ نہیں کروں گا. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کو اتنا آلودہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس لیول پہ بات چلی جائے, اور جنہوں نے کیا ہے ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے, اور جو ان عہدوں کی عزت نہیں بنا سکے ان کو ان عہدوں کے اوپر بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے. اب آگے میں کیا کہوں, خاص طور پر جب آپ اخلاقی طور پر ایک ایسے ادارے میں بیٹھے ہیں جب آپ انصاف دے رہے ہیں, آپ کرپشن دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کسی جگہ پہ کرپشن تو نہیں ہو رہی, اس عہدے پر رہتے ہوئے اتنے بڑے الزامات لگ جانا, یہ اور پھر آپ کا اس عہدے پہ برقرار بھی رہنا, اخلاقاً تو استعفیٰ آنا چاہیے تھا. لیکن رانا صاحب میں واپس آؤں گی, جو پی ٹی آئی آپس میں جو اس وقت گتھم گتھا ہو رہی ہے, کیونکہ یہ جو منظرنامہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بھی کسی پارٹی میں ماضی میں نظر نہیں آیا ہے. پارٹیاں الگ بھی ہوتی رہی, لیکن جس لیول پر آج پی ٹی آئی آپس میں گتھم گتھا ہو رہی ہے, بالکل کس طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں اس ساری کیس میں نا رؤوف حسن صاحب پہ الزام ہے. اچھا, یہ رؤوف حسن صاحب جو میری اطلاعات ہیں ان کے بھائی ہیں, جو آپ کے وزیر نجکاری ہیں, ان کے بھائی ہیں. اچھا, یہ حسن اتفاق جو ہے نا یہ ہمارے پاکستان میں ہی ایسے, میں اور ملک یار ہیں, لیکن ہم سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے نظریات کے حوالے سے کھڑے, لیکن بڑی خوبصورتی ہے کہ اسد عمر ایک جماعت میں اور ان کے زبیر بھائی دوسری جماعت میں, یا مفتاح اسماعیل ایک جماعت میں, ان کے بھائی دوسری جماعت میں. تو یہ بڑے, لیکن رؤوف حسن کا المیہ یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب کو ذرا شوق ہے چیزوں پہ ذرا وہ کرنے کا. کبھی وہ کہتے ہیں جی مجھے پی ٹی, جب حکومت تھی پہلے مشیر بنے, پھر انہوں نے کہا جی مجھے پی ٹی وی دیں, دیکھیں میں کیسا انقلاب لے کے آؤں گا. وہاں وہ انقلاب نہیں آ سکا, وہ انقلاب آیا جیسے مسلم لیگ نون انقلاب لے کے آئی, لیکن وہ انقلاب اپنی گھر کی زندگی میں آ گیا, ان کے بھی آ گیا. پھر پی آئی ڈی بھیج دیا, وہاں پہ بھی اسی طرح کے معاملات. تو یہ جو رؤوف حسن صاحب ہے نا, یہ کوئی تھوڑے سے ہومیوپیتھک ٹائپ آدمی ہے, صرف اپنے مفادات, نظریات, اپنے جو فائدے ہیں ان کے پیچھے بھاگنے والے آدمی ہیں. مروت کو آپ لاکھ برا کہہ لیں, لاکھ خراب کہہ لیں, حالانکہ مروت صاحب پہ بھی الزام لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ان کو آشیرواد ہے, لیکن ایک سمپل سا فارمولہ ہے میں نے سیکھا ہے اس ساری گیم میں, کہ جو بندہ گرفتار نہیں ہو رہا, جس پہ پرچے نہیں ہو رہے نا کہیں اس کو کسی نہ کسی کے آشیرواد ضرور حاصل ہے. اور رؤوف حسن صاحب اس دور میں جب کسی نکلتے ہوئے تانگے والے نے اگر اسٹیکر لگایا ہوا ہے یا کا نعبدو یا کا نستعین اور وہ اندر ہو رہا ہے, تو رؤوف حسن صاحب باہر پھر رہے میں چھم چھم ناچوں,
اور ان کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں. تو رؤف حسن صاحب جیسے لوگ جو ہے نا یہ ہمیشہ پارٹیوں کی تباہی کا سبب بنتے, کیونکہ این کرٹیکل موقع پہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو رہی تھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سینئر منسٹر کو جب فون کیا ایک آدمی نے کہ جی صبح ایسے ہو رہا, تو انہوں نے کہا یار فورگیٹ, رات کو پارٹی ہے ہمارے گھر میں, یہ لوگ آ رہے ہیں, ناچ گانا ہلا گلا ہوگا, آپ تم بھی آ جاؤ. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں کسی پارٹی کی تباہی کا, اور تب تک پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں جب تک ان کو اس سے بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے. ورنہ اس ساری گیم میں رؤف حسن نے کیا کردار ادا کیا, میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی کردار ادا کیا انہوں نے. ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کردار ادا کیا؟ میرا تو جو بانی چیئرمین پہ جو کرٹیسزم ہے, میرا خیال ہے کہ وہ پاپولیرٹی میں بہت آگے ہے. میرا خیال ہے وہ اتنا بڑا ایک فلاح ہے, وہ فلاح ہے تنظیم سازی. جب وہ وزیر اعظم تھا اس سے پہلے پارٹی, میں نے اس کو ایز اے رپورٹر بھی کور کیا, وہ ون مینز آرمی ہے, کوئی تنظیم کا کرنا نہیں. دو میں نے چیزیں ریسنٹلی اسٹڈی کی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے تم نے جیل میں جانا ہے, تو پارٹی تو کوئی پیچھے صحیح بندے کے پتر پیچھے پولیٹیکلی لوگ چھوڑو, کیا گیا 6 مہینے سے. جس بندے نے مقدمہ اچھا بولا, انگلش اچھی بولی ہے, پیسے نہیں منگے, وہ پارٹی اس کے والے کر دی, سیٹیں اس کے والے. اور جس بندے نے کہا جی میں ٹاپ ٹرینڈر ہوں, میں ایسے الفاظ لے گیا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ, ان کو پارٹی دے دی. بھائی کام پالیٹکس از پالیٹکس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ غدار ہیں, یہ پارٹی کے لوگ ہیں, مروت ہو گئے, سارے ہو گئے, مگر ان کی ایک ڈفرینٹ نشانی ہے. جس لوگوں نے 26 سال تمہارے ساتھ چلے ہیں, جنہوں نے پاکستان کے سسٹم کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہاں چڑھائی کرنی ہے, کہاں اترائی کرنی ہے. آپ نے ایک وہ سوشل میڈیا کی ایک بیوٹی دیکھی اور وہ وکلا دیکھے. یہاں پہ سب سے جو چیلنج ہوتا ہے نا اس پاکستانی جیسے معاشرے میں, جس میں آپ نے اگر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو آپ مقبولیت دلیری کے ساتھ تنظیم سازی, آرگنائزیشن, اگر آپ میں آرگنائزیشن نہیں ہوگی آپ بکھر جائیں گے. اور یہ پارٹی اس لیے بکھری ہے, اس کا سارا فلاح عمران خان کی پرسنالٹی میں, ہی از ناٹ اے گڈ لیڈر, ہی از ناٹ اے گڈ مینیجر. ٹھیک ہے, تنظیم سازی جو ہے وہ بلا شبہ. میں ایک سب جملہ کہنا چاہوں گا کہ ملک کی بات سے میں پہلی دفعہ ایگری کرتا ہوں. پی ٹی آئی کو مسلم لیگ نون کی طرح کی تنظیم سازی سیکھنی چاہیے. نہیں وہ ضروری ہے, آپ سمجھتے ہیں نا, تلال سے تلال کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تنظیم سازی جو ہے ناظرین بڑا ضروری اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اس طور پر. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں بھی غیر جمہوری رویے بہت زیادہ پریویل کرتے ہیں, خاص طور پر جس کا رانا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ ویسے تو ملک صاحب نے کہا لیکن اس سے وہ اگری کرتے تھے کہ ون مین آرمی جو ہے وہ پریویل کرتی ہے ہماری سیاسی پارٹیوں میں. سیاسی پارٹیوں میں اٹ سیلف ایک ڈکٹیٹرشپ موجود ہے. تو جو سیاسی جماعتیں ہیں جب تک یہ اپنی سیاسی پارٹیوں میں ان لوگوں کو جگہ نہیں دیں گی جو ان سے اختلاف کرتے ہیں, ان کے نظریات سے اختلاف کرتے ہیں. ابھی ریسنٹ ہم نے ایگزامپلز دیکھی جس طرح سے مفتاح اسماعیل کے ساتھ سلوک کیا گیا, جس طرح سے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کیا گیا, مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ کیا گیا, اور اب جو رؤف حسن صاحب کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے. یا مزید اس طرح کے جو اختلاف کرنے والے, جو پارٹی یا پارٹی نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں, ان کو جس طرح سے کر کے, بلکہ پارٹی کا ایک حسن بنایا جانا چاہیے. جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اختلاف رائے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. لیکن صحیح معنوں میں ناظرین جب تک ہماری پارٹیوں میں تنظیم سازی نہیں ہوگی اور اختلاف رائے کے اس حسن کو برداشت نہیں کیا جائے گا, اور عدم برداشت کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے برداشت کا ایک ایلیمنٹ شامل نہیں کیا جائے گا, تب تک صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں آ سکتی. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.